नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया में ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर जो खबर सबसे ज़्यादा गर्दिश में है, सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, वो इस्माइल हनिया की शहादत और फिर उनकी नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ है। और इसी दौरान ये भी खबर मिली है कि हमास के एक और जांबाज कमांडर मोहम्मद अल-ज़ीफ़ को भी शहीद कर दिया गया है। ताहम हमास ने इस शहादत की तस्दीक नहीं की है। और दूसरी तरफ अगर हम रियासत तेलंगाना की जानिब देखेंगे तो अक़लियतों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आज रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में, और उस इजलास में दो अहम फैसले किए गए, जिसमें से एक अहम फैसला ये है कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां और प्रोफेसर कोज़िंदा राम के नामों को MLC यानी गवर्नर कोटे के MLC के लिए दोबारा गवर्नर के पास भेजने का फैसला किया गया है और मंजूरी दे दी गई है। तो बहरहाल रियासत तेलंगाना के अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा है कि अब जो खबर सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है आलमी सतह पर वो इस्माइल हनिया की शहादत है। और उसके बाद आप देखेंगे कि सारे दुनिया में एक अजीब खौफ व हिरास की कैफियत पाई जाती है, खौफ और दहशत की कैफियत पाई जाती है कि अब क्या होगा। क्या ईरान इस्माइल हानिया का बदला लेगा? क्या हमास इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेगी? ये सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। इसराइल भी ऐसा लगता है कि इस कदर ख़तरनाक जुर्म के इर्तिकाब के बाद बहुत परेशान है। और अमेरिका ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस्माइल हानिया के शहादत में, उनके कत्ल में हमारा हाथ नहीं है। जबकि अक्सर हमास के लीडर्स हैं या फिर आप देखेंगे हिजबुल्लाह है या ईरान है, तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के मदद के बगैर इस्माइल हानिया को कत्ल नहीं किया जा सकता था, उन पर हमला नहीं किया जा सकता था। इस तरह की बातें आई हैं। और एक बात जो अब सामने आई है वो ये है कि माहिरीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इसराइल ने इस्माइल हानी का कत्ल किया है। और इसमें आपको बता दूं कि ईरान में जो मोसाद के एजेंट्स फैले हुए हैं, उनका जो नेटवर्क है उसका अहम किरदार है, क्योंकि इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपना स्पाईवेयर हनिया के फ़ोन में डाल दिया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि हनिया ने रात में यानी 2 बजे ये वाक़या पेश आया। उससे पहले अपने फर्जंद से व्हाट्सएप पर बात की थी, जिसके साथ ही लोकेशन उनका मालूम कर लिया गया और फिर उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें जो मुनाफिकीन है, जो आप देखेंगे गद्दार है, जो मोसाद के एजेंट्स हैं और मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और ईरान में जो मौजूद हैं, उन लोगों का अहम किरदार नज़र आता है। लेकिन रहबर आला ईरान के अली ख़ामेनेई, अल्लामा रूहुल्लाह अली ख़ामेनेई ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और इस्माइल हानिया का बदला लेना ईरान का फ़र्ज़ है। इस तरह की बात कही है। और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान हो या हमास हो, हिज़्बुल्लाह हो और दूसरी जो यानी इस्लाम पसंद तहरीकें हैं, तमाम ने अब एक प्रोग्राम बनाया है कि हिकमत अमली तैयार की है और उसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा कि इस्माइल हानिया का किस तरह बदला लिया जाए। तो बहरहाल आज नमाज जनाजा भी तेहरान में ईरान के रहबर आला रूहुल्लाह अली ख़ामेनेई ने पढ़ाई। और उसके बाद आपको बता दूं कि उस नमाज जनाजा में मर्द व ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक रही। और इसके बाद आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इसी दौरान एक खबर ये भी मिली है कि हमास के एक बहुत अहम कमांडर और गज़ा में उन्हें, आपको बता दूं कि इसराइली हुकूमत हो या इसराइली वज़ीर दिफा हो, उन्हें गज़ा का उसामा बिन लादेन कहते थे। उनके बारे में इसराइली आर्मी ने यानी इसराइली फ़ौज ने यह दावा कर दिया है कि वो 13 जुलाई को किए गए एक हमले में शहीद हो चुके हैं। तो बहरहाल सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल कभी हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करता है और उससे पहले आप देखेंगे कि इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये अब इत्तलात आ रही है कि मोहम्मद अल-ज़ीफ़ को भी शहीद कर दिया गया है। जी हाँ रियाज साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अमन की जो एफर्ट्स चल रही थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कुछ कोशिशें चल रही थी जगबंदी के लिए, वो ख़त्म हो गई है ना। और दूसरी चीज़ है कि जब आप टारगेट किलिंग करते हैं, किसी कायद को मारते हैं, ये एक तहरीक है,
آپ قائد کو ماننے سے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. مزاحمتی تحریک جو ہے وہ حماس کی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہ ارتکاب جو کیا ہے اسرائیل کا وزیر اعظم، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر سخت دباؤ تھا کہ یہ جلد سے جلد ختم کرو، کیونکہ انٹرنل گورنمنٹ کے ایشوز تھے، کیونکہ اس کی جو ہے نا ملی جلی سرکار ہے تو اس کی ساکھ بہت گر رہی تھی. تو اس کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ مار کے جو ہے نا یہ بتانا چاہ رہا کہ چلو میں تو صفایا کر دیا ہوں. تو اپنی ساکھ کو جو دو پہ لگی ہوئی تھی بچانے کے لیے اس نے جو ہے نا اسماعیل ہنیہ کو جو ہے شہید کیا انہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایک طرف یہ ہے. تو جو کچھ تحریک چل رہی تھی قطر کی ثالثی ہو چاہے کسی کی بھی ہو تو اس کو جو ہے نا بہت بڑا دھکا لگے گا. اور یہ جو تحریک ہے اسے تو ختم ہونے والی نہیں ہے کسی کو کر کے جو ہے نا. اور یہ بزدلانہ حرکت ہے، بغیر امریکہ کی سپورٹ کے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا انجام دیا گیا ہو. امریکہ کے ہاں کہنے پہ جو ہے نا وہاں پہ عمل ہوتا ہے جو ہے نا. یہ تو ہو گیا جو ہے نا. اور تیسری چیز سب میں بڑا اہم سوال ریاض صاحب یہاں پہ ریولوشنری گارڈ کے جو ہے نا اندر جو ہے نا حملہ کیا گیا ہے. تو یہ بڑا سب میں بڑا یہ سوال ہے کہ بھئی آپ کا ڈیفینسو سسٹم کدھر ہے؟ کیوں ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے آپ ریٹیلیشن تو بعد میں کریں گے، جو بھی یہ بدلہ لیں گے کریں گے، لیکن آپ کا کام تھا کہ پوری حفاظت کی جائے جب وہ مہمان ہے آپ کے گھر. تو اس کا سسٹم گیا کدھر تھا آخر؟ تو اب پچھتانے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو نو ڈاؤٹ اب سارے مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ کے بعد منڈلا رہے ہیں. ریجنل فورسز بھی جو ہے نا کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں. خود یہودیاں بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوتا پتہ نہیں ایران کی جانب سے. اور ادھر حسن نصر اللہ کو بھی جو ہے نا دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ ہم خود کو. تو انہیں کہا کہ کلیئرلی انہیں بولا کہ مار کے دیکھو میرے کو، اتنا دم ہے تو مجھے مار کے دیکھو. انہیں کہا کہ ہنستے کہے انہوں کہ مار کے دیکھو، لبنان میں جو ہے نا تم اٹیک کر رہے ہیں تو مجھے مار کے دیکھو. تو میرے خیال سے ٹارگیٹڈ کلنگ سے قائدین کو ختم کرنا یہ اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اور جو ہے نا یہ جنگ کے جو خطرناک جو بادل ہیں وہ پھیلاؤ ہو سکتے ہیں اور سارے کنٹریز اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑے خطرناک جو ہے نا اسکیلیشن میں اس کو کہوں گا. اور آپ دیکھیے کہ کسی کا قتل کرنا، کسی انسان کو راستے سے ہٹا دینا، اس کا صفایا کر دینا، یہ کوئی دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ساری دنیا حماس کو دہشت گرد کہتی ہے. کیا اسرائیل کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا؟ اسے قرار نہیں دیا جا سکتا. نیتن یاہو وزیر اعظم ہے، ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح 7 اکتوبر سے اسرائیل نیتن یاہو کی قیادت میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے اور جس انداز میں غزہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80% غزہ تباہ و تاراج ہو گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کو دوبارہ تعمیر کے لیے کم از کم 15-20 سال درکار ہوں گے. تو آپ اندازہ کیجیے اس طرح ملغبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن آپ عالمی برادری ہو، امریکہ ہو یا اقوام متحدہ ہو یا عالمی تنظیمیں ہوں اور تمام کی عالمی حکومتیں ہوں، کوئی بھی اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینے سے گریز کر رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے ملک کی لڑائی، اپنے زمین کی لڑائی، اپنے ارض مقدس کی لڑائی، بیت المقدس کی لڑائی لڑنے والے اور جہاد کرنے والوں کو دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس قوم کا قتل عام کیا جا رہا ہے اس کو دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 7 اکتوبر یعنی اب سے 300 دن ہو چکے ہیں اور یہاں تک کہ 10 ماہ ہو چکے ہیں. تو اس 10 ماہ کے دوران آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے کیا کیا جرائم کیے، کس طرح جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے. میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ پورے اعداد و شمار جو ہیں جو فلسطینی وزارت صحت ہے یا فلسطینی اہم ادارے ہیں ان کے عدد و شمار ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ 198 سرکاری عمارتوں کو اسرائیل نے زمین دوز کر دیا ہے اور 117 اسکولز کو مکمل طور پر اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو مکمل طور پر تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا ہے. اسی طرح 610 مساجد شہید ہوئے ہیں اسرائیل کے حملے میں اور 3 گرجا گھروں کو اس نے زمین کے برابر کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 1,50,000 مکانات کو بالکل ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ 2,80,000 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تاریخی آثار ہیں صدیق صاحب، فلسطین ارض مقدس ہے، بیت المقدس وہاں پر ہے، اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کے لیے جہاد کر رہے ہیں فلسطینی قوم. اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں 200 ایسے تاریخی آثار تھے، مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ ان کی اہمیت تھی، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور 3030 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی جو الیکٹریکل نیٹ ورک ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. یعنی تاریکی کا وہاں دورہ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ پانی
کا یہ حال ہے کہ وہاں پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں 700 باولیوں کو جو واٹر باڈیز تھے انہیں بھی تباہ کر دیا گیا ہے، انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ پینے کے پانی کے قابل نہیں رہے، یہاں تک کہ ان باولیوں کا پانی استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے والے، اس طرح کے جرائم کرنے والے اسرائیل کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جاتا۔ اور ساری دنیا، ساری میڈیا، مغربی میڈیا بھی آپ دیکھیں گے کہ حماس کے بارے میں جب لکھتا ہے تو دہشت گرد گروپ لکھتا ہے۔ کیا اپنے وطن کی لڑائی لڑنا، اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، کیا جہاد کرنا، کیا یہ جرم ہے، کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کرنی چاہیے عالمی برادری کو اور خاص طور پر اقوام متحدہ کو۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی درندگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے 3453 قتل عام کیے ہیں وہاں پر۔ آپ اندازہ کیجئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ قتل اس نے کیا ہے، خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں وہاں پر، یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کئی تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 520 افراد کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر درندگی کیا ہوگی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور سرکاری اعداد و شمار میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک 39,480 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 92,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مختلف رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں 1,86,000 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور زخمیوں کی تعداد اس سے دگنی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کی یعنی مجرمانہ حرکتوں میں ملوث، اس طرح کے قتل و غارت گیری میں ملوث، اس طرح کی نسل کشی اور قتل عام میں ملوث جو بھی ملک ہے، یعنی اسرائیل ہو یا اسرائیل کا وزیر اعظم ہو، کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ انہیں دنیا کیوں دہشت گرد قرار نہیں دے رہی ہے؟ امریکہ کیوں خاموش ہے؟ امریکہ کے حلیف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا امریکہ کو انسانیت سے پیار نہیں ہے، صرف اسرائیل سے پیار ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے صدیق صاحب۔ بالکل ریاض صاحب، یہ جتنی آرگنائزیشن ہے، خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، چاہے UN لیجئے، چاہے یورپین یونین لیجئے، چاہے نیٹو، یہ پورے دوغلی پالیسی یہ لوگ چلتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا کھلم کھلا جو ہے نا مسلمانوں کے اگینسٹ ہے لوگ، اور جو ہے نا دہشت گردی کی کوئی ان کو جو ہے نا، جب ایک جانور مر جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کر رہے ہیں لوگ، لیکن یہاں پہ انسانوں کا قتل عام جاری ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، دبے الفاظ میں ایک تھوڑی مذمت کر دیے، ختم، جہاں کا وہاں ریزولوشن پاس کریں، بس اس سے ہٹ کے ان کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک دم ہائپوکرائٹس ہیں، یہ منافقین ہیں، اور ان کا جو ہے نا دل میں جو ہے نا بغض بھرا ہوا ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ فلسطین حاصل ہو ان کو، تو لفظ مسلمان سے، اسلاموفوبیا سے ان کو نفرت ہے لوگ، چاہے یورپین یونین لے لیجیے، یونو کا بھی آپ دیکھیے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، ریزولوشن پاس ہوتے پھاڑ کے پھینک دیتے اس کو، کوئی عمل نہ دارت۔ تو اس قسم کی جو ہے نا حرکتیں جاری ہیں، ناانصافی ساری دنیا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی، لیکن کوئی ٹھوس سالڈ کوئی اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی روکنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو لگام دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اندازہ یہ کتنی شرم کی بات ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے حق دفاع کے تحفظ جو ہے اس کی تائید حمایت کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ فلسطینی قتل عام کر رہے ہیں اسرائیل میں، یا اسرائیل قتل عام کر رہا ہے فلسطینیوں کا، یا آپ اندازہ کیجئے کہ فلسطینی اسرائیلیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں یا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے؟ کون مجرم ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے حق دفاع کی تائید و حمایت کرتے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت پر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ بالکل صاحب، یہ تو کھلم کھلا جو ہے نا یہ انسانیت قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، اور کوئی انسانیت باقی نہیں رہی، اس کے باوجود کہتا ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اسرائیل کو مدد کریں گے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اب ہے کیا بتائیے، اس کے پاس رحم نام کی چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو کیا کر رہی ہے؟ ورلڈ فورم پہ سارے اتنے کنٹریز ہے، چاہے اسلامک لے لو آپ، سارے دنیا کے کنٹریز ہیں، لیکن کر کیا رہے لوگ؟ خالی مذمتی بیان قرارداد سیٹ کے، اور کیا کر رہے ہیں؟ کون کیا کر رہا ہے بتائیے گا؟ جی تو اس جو ہے نا ایک بری طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ ناکام ہو گئے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کو نہتے لوگوں کو بچانے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے چیز ہے، پانی ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہاں پہ بچی نہیں ہے، پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے وہاں کا۔ تو اب بتائیے کہ کر کیا کرے، کون مدد کرے گا جا کے، پھر آگے کون بڑھے گا؟ جو ہے نا صدیق صاحب آپ کو بتا دوں، ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلسطین میں 40,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور 91,128 فلسطینی معذور کر دیے گئے ہیں، زخمی کر دیے گئے ہیں، ان میں کئی لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو غزہ کی آبادی بتائی گئی تھی جنگ سے پہلے 2.2 ملین آبادی تھی، یعنی 22 لاکھ آبادی تھی، اس میں سے 6% آبادی کو تو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی اسرائیل کو مجرم قرار دینے سے یہ دنیا گریز کر رہی ہے، اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینے سے یہ دنیا گریز کر رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد قرار دینے سے دنیا گریز کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسانیت کا اگر آپ
بات کرتے ہیں، انسانیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری دنیا بالخصوص امریکہ کا یہ فرض بنتا ہے، برطانیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کی تائید و حمایت کرنے کی بجائے آپ فلسطینیوں کی مدد کریں، ان کی بقا کو یقینی بنائیں، نسل کشی کو روکیں، قتل عام کو روکیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہیں، چنندہ جو قتل کیے جا رہے ہیں، وہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اور اسرائیل آپ دیکھیں گے 1978 میں حداد نامی ایک کمانڈر تھے فلسطین کے، آپ ان کا کس انداز میں قتل کیا تھا؟ ان کا قتل ایسے میں کیا تھا کہ اس نے ان کے گھر میں اپنے مخبروں کو، اپنے جاسوسوں کو، اپنے جو کارکن تھے ان کو داخل کر دیا، اور اس کے بعد ان کے ٹوتھ پیسٹ میں زہر بھر دیا، اور جب بھی وہ کرتے تھے، برش کرتے تھے، تو اس وہ برش کے ذریعے زہر ان کے جسم میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی تمام شریانیں پھٹ گئی تھی اس زہر کے نتیجے میں۔ یاسر عرفات کا آپ کو کیا معلوم ہے کہ زہر کون دیا گیا ہے؟ جی 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 تو صاحب وہ اسرائیل کی کارستانی ہے، ان کی کھانے میں جو زہر ملا کے سلو پوائزن جو دیتے گئے وہ ختم ہو گئے جانا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا بے شرمی کی انتہا، ان کے پاس کوئی اخلاقی نام کی کوئی چیز ہے نہیں جو کسی انسانیت کا جو ہے نا یہ لوگ درس دیتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ یہ لوگ تو بس ماننے بھی تو ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیے آپ قائد کو انڈیویجول کو مارتے ہیں، لیکن جو تحریک ہے وہ تو ختم نہیں ہونے والی ہے نا۔ اور یہ دیکھیں گے کہ شیخ یاسین جو ہے نا بیچارے جو ہونر ہے جو ہے نا ان کو جو قتل کیا گیا ہے، وہ بیچارے ویل چیئر پہ ضعیف آدمی جو ہے، وہ بھی نماز سے فجر بالکل جا رہے تھے، وہ ان کو کون سی بہادری کا کام آپ نے کیا ہے کہ ایک ضعیف آدمی کو جو ہے نا میزائل ڈال کے مار رہے ہیں جو ہے نا، فائرنگ کی گئی بات اب تو بتائیے تو کتنی یہ لوگ مطلب ظالم ہیں، اور یہ مطلب ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو کہ اسٹرانگ آدمی سے مقابلہ کرے، کچھ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں جو نا۔ جی جی، اور آپ دیکھیں گے کہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ جن فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے ان میں 17,000 بچے ہیں۔ 17,000 کوئی معمولی بات نہیں ہے، پھول سے جیسے بچے ہیں 17,000۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کی تعداد آپ کو بتا دوں کہ 10,980، یعنی 11,000 سے زائد خواتین ہیں، اور ایسی خواتین بھی شامل ہیں، حاملہ خواتین تھی، اور ان کے شہادت کے بعد ان کے بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتنی شرم کی بات ہے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسرائیل پر پابندی عائد کر دی جاتی اور اس کے خلاف کارروائی کی جاتی فوجی۔ یا صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں باضابطہ ریزولوشن پاس ہوا ہے، ساری چیزیں کی ہیں، تو بتائیے کہ پھر عمل کب ہوگا؟ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کرمینل ہے، یہ اسرائیل کرمینل ہے، اس کو باضابطہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا جو بھی ایکٹ کیا ہے کہ ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہٹ کے اور کون سی بڑی عدالت ہے یہ بتائیے دنیا کی؟ نہیں، آپ دیکھیے طالبان کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے، آپ نے اندازہ ہوگا کہ طالبان پٹھانوں کی جو مہمان نوازی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ اسامہ بن لادن وہاں پر تھے افغانستان میں، اور ٹوئن ٹاورز پر جو فضائی حملوں کا یعنی واقعہ پیش آیا، یہ تو الگ بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس واقعے میں کوئی مسلم ملوث نہیں تھا، بلکہ بعض جو بکس آئے ہیں، بعض جو بعد میں تبصرے آئے ہیں اور انکشافات کیے گئے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہودیوں کی کارروائی ہے، یہ بات کہی گئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ طالبان سے مطالبہ امریکہ نے کیا تھا کہ ہاں اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دو، جبکہ وہ مہمان تھے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پٹھانوں کی مہمان نوازی کس طرح اہمیت رکھتی ہے، پٹھانوں کے پاس مہمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو سنیے کہ وہ اپنی جان دے دے گا لیکن مہمان پر آنچ آنے نہیں دے گا۔ تو بہرحال وہاں یہ ہوا کہ طالبان نے کہا کہ اسامہ بن لادن ہمارے مہمان ہیں، ہم ہرگز تمہیں اسامہ بن لادن حوالے نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان پٹھانوں کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 40 سے زائد جو ممالک تھے امریکہ کی قیادت میں وہاں مقابلہ کیا، لیکن انہیں شرمناک شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ تو یقین مانیے کہ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، یا پھر محمد الزیف کو شہید کر کے آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو یاد رکھیے کہ فلسطین کا ہر بچہ اسماعیل ہنیہ ہے، فلسطین کا ہر بچہ محمد الزیف ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنے مادر وطن یا اپنے بیت المقدس کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور کبھی یہ تصور نہیں کرتے کہ ہم بچ جائیں گے لیکن وہ یعنی اس کو تباہ کر دے گا اسرائیل یعنی بیت المقدس کو، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن اپنے بیت المقدس پر آنچ آنے نہیں دیں گے، اس پر قبضے کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی ہاں، سیاست بزدلی ہے ریاست، اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ بزدل ہو، خالی ٹیکنالوجی ہتھیار کے بلبوتے پہ آپ جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کریں۔ اگر دم ہے تو آئیے لڑیے، آپ کو اگر اتنا شوق ہے تو آئیے میدان میں جو ہے نا لڑیے، آپ جو ہے نا دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ اتنے نہتے نہ ان کے پاس ہتھیار ہے کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آج تک بھی ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں لوگ۔ اگر آپ دیکھیں غزہ میں تو ڈیفینڈ برابر کرتے آ رہے ہیں لوگ، جہاں بھی موقع ملا مار رہے ہیں جو ہے نا، اور آپ جو ہے نا اپنی نیو ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ آپ جو ہے نا دنیا کو بتا رہے کہ دیکھو اتوں کو مار دیے، اتوں کو ختم کریں۔ تو اس دہشت گردی ہے،
قتل و خون غارت گری اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو جانا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ہو یا دنیا کے کسی بھی مقام پر اگر مسلمان ہو تو اس کا یہی ایمان ہوتا ہے کہ شہادت وہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اسماعیل ہانیہ کے جو بچے ہیں تقریباً 60 ارکان خاندان ان کے شہید ہوئے. ان کے جو بچے بقید حیات ہیں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا, ان کی بہو ہے اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ شہادت کا ملنا بہت بڑے نصیب کی بات ہے. اور اسماعیل ہانیہ کی یہی خواہش تھی کہ ہمیں شہادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فلسطینیوں کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس روئے زمین پر اگر کوئی قوم سب سے زیادہ قربانیوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہے تو وہ فلسطینی ہے. اور اب یہ تمام انسانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی تائید کرے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, انہیں شہید کیا جا رہا ہے, ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ریاست تلنگانہ سے. اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں آج ریونت ریڈی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں اچھی بات یہ ہے جیسا کہ میں نے خبروں کے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ اقلیتوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ریونت ریڈی حکومت نے اور ان کی کابینہ نے پھر ایک بار MLC کوٹا یعنی گورنر کوٹے میں جو MLC نشستیں ہیں 2 اس کے لیے جناب عامر علی خان اور پروفیسر کونڈلا رام کے نام دوبارہ گورنر کو روانہ کرنے کی کا فیصلہ کیا ہے منظوری دیتے ہوئے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ 1-2-3 دن میں گورنر بھی فیصلہ کر دیں گے اس سلسلے میں اور ایک مسلم شخصیت MLC کے طور پر اور انشاءاللہ ایک وزیر کے طور پر کابینہ میں شامل ہوگی. یہ ایک امید کی جا رہی ہے. جی ہاں ریاض صاحب, بہت دیر ہوگی, تاخیر ہوگی, بہت جلد یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے نہیں مسلمانوں کا کیبنٹ میں. جی اس سے مسلمانوں کی ناراضگی پائی جاتی ہے. جی یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, کوئی بات نہیں, لیکن ابھی بھی توقع ہے کہ بہت جلد جو ہے نا ایک مسلم نمائندگی جو ہے نا اس میں دیکھی جائے گی کیبنٹ میں. بہت اچھی بات ہے. ناظرین آج جو فیصلے کیے گئے, جن فیصلوں کو منظوری دی گئی ہے اس میں سب سے اہم فیصلہ ایک اور بھی ہے اور اس فیصلے کا تعلق راشن کارڈ سے ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مستحق لوگ ہیں, چاہے خود تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں دیکھیں یا پھر ہمارے پرانے شہر حیدرآباد میں دیکھیں یا نئے شہر میں دیکھیں, بہت مستحق افراد ہیں جنہیں راشن کارڈ کی ضرورت ہے. ایسے میں ایک تلنگانہ کی کابینہ نے نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کمیٹی اتم کمار ریڈی ہیں, پھر بٹی وکرمار کا ہے, دامودر راج نرسمہا ہیں, ان پر مشتمل ہوگی اور یہ وہ طریقہ کار وضع کرے گی کہ کس طرح راشن کارڈ جاری کیے جائیں. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ ہوا ہے جاب کیلنڈر, جو نوجوانوں کو ملازمتوں کی ضرورت ہے وہ جاب کیلنڈر کو بھی منظوری دے دی گئی ہے. اور ایک اہم فیصلہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے, باکسر نکھر زرین جو پیرس میں ہیں, اولمپکس میں حصہ لے رہی ہیں, انہیں محمد سراج کو سرکاری یعنی گروپ 1 کی ملازمتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کو منظوری بھی دی گئی ہے. اعلان تو پہلے کیا گیا تھا لیکن ریاستی کابینہ نے منظوری دی. اور ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ عیشا سنگھ ہے اور نکھر زرین ہے اور محمد سراج کو آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے 600 گز زمین گھر یعنی مکانات کی تعمیر کے لیے دینے کا بھی فیصلہ کیا اور اسے بھی منظوری دے دی ہے. جی بہت اچھی بات ہے ریاض صاحب. یہ تو اور یہ جہاں تک یہ راشن کارڈ کا مسئلہ ہے, اب تک تو جو ہے نا BRS حکومت میں خالی ایک پیپر کی طرح تھا. کوئی کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں, وہ بھی نہ کوئی چاول ملتا اس پہ, ایسے چیزیں ملتے جو انسان بھی جانور بھی کھانے کو ترستے, کوئی معیار نہیں, خالی بس ایک ڈاکومنٹ کی حد تک وہ راشن کارڈ رہ کے رہ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت یہ کرے کہ بھئی واقعی اس کو راشن کارڈ بنائیں, راشن پرووائڈ کریں جو سخت ضرورت ہے انسانوں کو جو ہے نا, جیسے چاول ہے, شکر ہے, ایسے ساری چیزیں پہلے جو ہوا کرتا تھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے, خالی راشن کارڈ اور پیپر, کوئی پینشن کے لیے, اس کے لیے بس وہ بن کے رہ گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ راشن کارڈ کا صحیح استعمال ہو اور اس کے لیے اس کے تھرو مدد کی جائے. اور یہ مستقبل جو ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ گھر گھر پہنچے اور لوگوں کو راشن کارڈ دلائیں, صرف ووٹ لینے آئے نہیں بلکہ ان کی ہر طرح سے بھی رہنمائی کریں. جی ہاں بالکل ضروری ہے جو ہے نا. اب تک کے جو ہے نا یہ لوگ اتنے نااہل ہے, یہ لوگ آگے بڑھتے کچھ کرتے, خالی جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو گھر گھر جا کے کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ہمیشہ کا جو ہے نا یہ رونا ہے, کوئی اس میں نئی چینجز تبدیلی آنے والی نہیں ہے, تاکہ عوام کو نہیں معلوم ہے ان کو گائیڈ کریں. صحیح کئی چیزیں ہیں, یعنی کئی حکومت کے ایسے آپ کے پالیسیز ہیں جس سے فائدہ ہو سکتا ہے, حکومت کی کئی چیزیں ہیں اس سے واقف کریں لوگوں کو. بالکل صحیح ہو سکتا ہے, لیکن یہ لوگ نہیں کرتے ہیں, گائیڈ نہیں کرتے ہیں, صحیح جانا مدد نہیں کرتے کسی کی. بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.